बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम वीडियो है। अगर इसको आप मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। आप जितने भी विर्द वजीफ़े पढ़ते हैं, जितने चिल्ले करते हैं, ज़िक्र वज़कार करते हैं, मगर जिन जिन मकासद के लिए वो पढ़ते हैं वो आपके मकसद जो हैं वो हल नहीं हो रहे। आप वज़ाइफ से भी मायूस हो रहे हैं, आप विर्द वजीफ़ों से भी परेशान हो रहे हैं कि हमने जिसने जितना बताया उसके मुताबिक पढ़ा भी है, उस पर अमल भी किया है, मगर जिस मकसद के लिए वो पढ़ा जा रहा था उसमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, इसमें ना तो विर्द वजीफ़े में कुछ कमी है, ना उन अल्फाज में कमी है, और ना ही अताअत करने वाले में कोई कमी है। कमी है तो वो हम में है कि वो जो हमने वज़ाइफ पढ़े हैं वो हमारे खलक से नीचे उतर ही नहीं रहे, हमें वो फ़ायदा नहीं दे रहे। उसकी जो मेन काज है, जो उसकी वजह है, वो ये है कि हमारे अपने आमाल की वजह से जो हमारे दिल स्याह पड़ चुके हैं, हमने अल्लाह ताला को इस कदर जो है वो नाराज़ कर लिया हुआ है कि अब वो ज़ात हमें अपनी रहमत की निगाह से देख ही नहीं रही। ये वजह है कि जिसकी बुनियाद पे हमें वो वज़ाइफ जो हैं वो फ़ायदा नहीं दे रहे। तो नाज़रीन, मसला ये होता है कि अगर हम देखें कि हमारे वालिदैन हैं या हमारे बच्चे हैं, या जब हम बच्चे थे तो जब हम गलती करते थे तो अपने पेरेंट्स से हम जो है ना वो माफ़ी मांगते थे, तो वो हमें बड़ी बआसानी से हमें माफ़ कर देते थे। और ये एक दफ़ा हुआ तो उन्होंने बड़ी खुशदिली से हमें माफ़ कर दिया कि ये बच्चे हैं, हमारी औलाद है, हम इससे प्यार करते हैं, हमें इनसे मोहब्बत है। अगर इन्होंने अपनी गलती का इकरार कर लिया है तो लिहाजा इनको माफ़ कर दिया जाए, और वो फिर से हमें उसी शफ़क़त की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। वही गुनाह जब हम दोबारा करते हैं तो फिर उनके गुस्से में ज़रा शिद्दत होती है, फिर हम माफ़ी तलब करते हैं तो वो हमें माफ़ तो कर देते हैं, मगर उन्हें इस बात का खदशा रहता है कि कहीं ये फिर से वो गलती ना दोहराए। मगर मोहब्बत का तकाजा ये था कि वो फिर से हमें माफ़ कर देते हैं, या हम अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। इसी तरह जब वो तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा गलती करते हैं तो फिर एक वक्त ये आता है कि फिर दिल नहीं करता कि उनको माफ़ किया जाए, क्योंकि ये उनका वतीरा बन चुका है, ये उनकी आदत बन चुकी है कि वो बार बार वो गलतियां दोहराते हैं, बार बार वो गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमारा दिल दुखता है या हमें उनसे जो है वो नफ़रत पैदा होती है। यही हालात जो हैं हम अल्लाह ताला के साथ पैदा करते हैं कि जब हम गुनाह करते हैं तो हम अपने अल्लाह से मुआफ़ी नहीं तलब करते, हम तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करते, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होता है, और जो है वो हमारे दिल पे जो है ना वो स्याही का ग़िलाफ़ जो है ना वो पड़ना शुरू हो जाता है। हम फिर गलती करते हैं, फिर तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करते, हम मुआफ़ी तलब नहीं करते, फिर गलती करते हैं। तो गलतियां करते करते हम उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि जहां पर अल्लाह ताला हमसे अपनी निगाह रहमत को फेर लेता है। जब अल्लाह ताला की ज़ात हमसे अपना करम छीन लेती है, जब अल्लाह ताला की ज़ात हमसे अपना फ़ज़ल वापस कर लेती है, जब अल्लाह ताला की ज़ात हमसे अपनी रहमत को वापस ले लेती है, तो फिर कोई विर्द, कोई वजीफ़ा, कोई अमल, कोई दुआ जो है वो कारगर नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी कि हमने अपने बारी ताला को, अपने खुदा ताला को, हमने रब कायनात को, अपने रब को हमने नाराज़ कर लिया होता है। इसलिए हम पे कोई वजीफ़ा, कोई अमल काम नहीं कर रहा, हमें उससे फ़ायदा हासिल नहीं हो पा रहा होता। तो अब इन हालात में हमें
کرنا کیا ہے؟ اب جب اس طرح کی سچویشن بن جائے، جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں، تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ ناظرین، اس کے لیے سب سے زیادہ جو اہمیت والی بات ہے وہ یہ ہے کہ صدق دل سے اپنے خدا سے معافی طلب کرنا۔ تمام جو وظائف آپ نے شروع کیے ہوئے ہیں، جو پڑھے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، ان سب کو بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ یہ معاملہ اللہ اور آپ کے درمیان ہے۔ جب تک آپ معافی طلب نہیں کریں گے، کسی صورت بھی آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ چیز فائدہ نہیں دے سکے گی۔ آپ وہ تمام وظائف چھوڑ دیں، وہ تمام ورد چھوڑ دیں، وہ تمام چلے چھوڑ دیں، اور فقط معافی طلب کریں، توبہ استغفار کریں۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار پڑھو، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں 100 مرتبہ خود استغفار پڑھتا ہوں۔ اب ناظرین، ایک اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، جو انبیاء ہیں، وہ معصوم ہیں، جو معصوم ہستیاں ہیں، ان سے گناہوں کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں سے مبرہ پیدا کیا ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو پھر بھی وہ توبہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو میں چند سیکنڈ میں یہ بات آپ کے گوش گزار کر دوں۔ وہ اپنی منازل کو بلند سے بلند تر لے جانے کے لیے، بلند سے بلند مقام وہ درجے پانے کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایک جو بلندی، ایک جو مقام، ایک جو مرتبہ رب کائنات نے ان کو عطا کیا، تو اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیاں عطا کرتا ہے، اور بلندیاں عطا کرتا ہے۔ یہی مقام و مرتبہ اولیاء اللہ کا ہے۔ اولیاء اللہ چونکہ معصوم ہستیاں نہیں ہیں، وہ اپنی عبادات سے، اپنی ریاضت سے، اپنے ذکر و اذکار سے جو مقام و مرتبہ حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی کو پاتے ہیں، تو اس پہ وہ توبہ استغفار کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، جو مقام، جو مرتبہ تو نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ مقام و مرتبہ ہماری اوقات نہیں ہے، یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے۔ اگر ہم سے کوئی بھول چوک سے کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے، تو اے بار الہ ہم کو معاف کرنا۔ ہم تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ناظرین، میں پھر اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے توبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار کی بہت سی صورتیں ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کر دیں، جس طرح سے آپ کو اچھا لگے اور جو آپ کے دل کو بھائے، اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور کثرت سے کریں۔ اتنا پڑھیں، اتنا توبہ استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو نگاہ رحمت ہے وہ آپ کی طرف اٹھ جائے۔ رات کو اٹھ کے استغفار پڑھیں، آپ فجر کو استغفار پڑھیں، ظہر کو استغفار پڑھیں، عصر و مغرب کو استغفار پڑھیں، عشاء کے بعد استغفار پڑھیں۔ کثرت سے استغفار کریں، اور کثرت سے استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو، آپ کی کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے، جب ہمیں معافی مل جائے گی، تو پھر ہمارے وظائف، ہمارے وہ ذکر، ہمارے وہ تمام جو اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوں گے، اور ہمیں ان کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کو طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگنا ہے۔ بعض اوقات ناظرین، حالات انسان کے اس قدر گمبھیر ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی سے جو ہے نا وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کر لیا ہے مگر مجھے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اپنی زندگی سے مایوس ہونا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔
اور یہ مایوسی جو ہے نا یہ انسان کو کفر تک لے کے جاتی ہے۔ اور بعض اوقات میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جب ہم نے وظائف بھی پڑھے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی ہم سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی، پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو ناظرین، میں اکثر لوگوں کو ان کے وہ تمام وظائف جو ہیں ان سے قطع کرواتا ہوں اور توبہ استغفار کی تلقین کرتا ہوں۔ ناظرین، توبہ استغفار کو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا، 1 کروڑ دفعہ پڑھنا، یہ آپ کو ان بلندیوں پہ لے کے جائے گا، یہ آپ کو روحانیت بھی عطا کرے گا، یہ آپ کو دینی دنیاوی جو جسمانی روحانی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بھی جو ہے نا وہ مددگار ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ سے معافی طلب کی ہے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ وہ جو ہمارا دل زنگ آلودہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو دھو دیا ہے، جو گناہوں کی وجہ سے، جو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، جو ہمارے دیگر جو ہم اعمال جو اس دنیا پہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے جو سیاہ پڑ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی برکت سے، اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے اس کو دھو کے صاف کر دے گا۔ جب ہمارا دل آئینہ کی مانند ہو جائے گا، صاف و شفاف ہو جائے گا، تو پھر ہمارے وظائف، ہماری وہ تمام کوششیں جو ہے نا وہ رنگ لائیں گی۔ تو توبہ استغفار آپ کو جس طرح سے بھی بھائے، جو جملے آپ کو پسند ہوں، جو بھی وظائف استغفار کے حوالے سے آپ کو پسند ہوں، ان کو اپنا شعار بنا لیں، ان کو اپنی زندگی کا مقصد اور نصب العین جو ہے نا وہ بنا لیں، اس کو پڑھنا شروع کریں اور دیکھیں کہ اللہ سے آپ صدق دل سے معافی مانگے، اور وہ کریم ذات ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ آپ معافی طلب کریں تو صحیح، اس سے مانگیں تو صحیح، اس کی طرف بڑھیں تو صحیح، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ذات جو ہے نا وہ کرم نہ کرے، وہ رحم نہ کرے، وہ ہم پہ اپنی کرم کی بارش نہ کرے۔ تو ناظرین، توبہ استغفار جو ہے نا اس کو آپ اس نیت سے پڑھیں کہ ہم اللہ تیری بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور صدق دل سے توبہ کرتے ہیں کہ جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے، کہ جو دانستہ یا نادانستہ طور پہ ہم سے سرزد ہوئے، ہم ان تمام گناہوں سے اپنی معافی طلب کرتے ہیں۔ اے بار الہ، ہم نادان ہیں، اے بار الہ ہم بھول جاتے ہیں، اے بار الہ تو معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمارے حال پہ رحم فرما، تو ہمارے حال پہ اپنا کرم فرما، بے شک کہ تو کرم کرنے والا ہے۔ خدایا، تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ شفا مانگتے ہیں۔ جب ہمیں گناہوں سے شفا حاصل ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ جب ہمیں وہ گناہوں سے شفا عطا کر دے گا، ہمیں اس مرض سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، تو پھر کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم کر دے، ہم پہ اپنا فضل کر دے، ہم پہ اپنا رحم کر دے۔ تو توبہ استغفار کی جو ہے نا وہ کثرت کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ۔ استغفار کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقے ہیں، مختلف وظیفے ہیں، جو بھی آپ کے دل کو لگے۔ بہرحال میں بذات خود استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یہ میرے وظائف میں سے ہے، میں ان کو پڑھتا ہوں۔ اگر آپ ان کو 1 لاکھ کی نیت سے یا 1 کروڑ کی نیت سے اس کو آپ شروع کر دیں تو کیا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی بھی دے گا اور ہم پہ فضل و کرم کرے گا۔ اس کے جو 3 سب سے بڑے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے وہ یہ ہیں کہ 1 استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا، اور آپ کا رزق کہاں سے آئے گا، یہ آپ کے گمان سے بھی باہر ہوگا کہ وہاں سے آپ کو رزق عطا ہوگا کہ جہاں پر آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ سے پریشانیاں دور کر دے گا. وہ جو سٹریس، انگزائٹی اور دیگر مسائل کا آپ شکار ہو چکے ہیں، آپ کا دماغ جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھوتا جا رہا ہے، آپ اس قدر پریشانیوں میں جو گر چکے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان پریشانیوں سے کیسے نکلیں گے. استغفار پڑھنے سے آپ یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے کیسے آپ کو نکالتا ہے، ان تمام الجھنوں سے کہ جن الجھنوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے. دل و دماغ آپ کا جو ہے وہ کام کرنا چھوڑتا جا رہا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کس طرح سے نکالتی ہے، آپ کس طرح سے ان الجھنوں سے، پریشانیوں سے باہر نکلتے ہیں، ان مایوسیوں سے کیسے باہر نکلتے ہیں. اور استغفار پڑھنے سے جو سب سے بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا وہ ہوگا کہ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ رک گئی ہے، آپ کی زندگی کی جو ترقی ہے وہ رک گئی ہے. وہ کسی حوالے سے ہو، وہ کسی کاروبار کے حوالے سے ہو یا کسی اور وجہ سے آپ کا جو اس میں جمود آ چکا ہے، اس میں جو ایک ڈاٹ کا نشان لگ گیا ہے کہ آپ آگے بڑھ نہیں پا رہے، آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ ساکن ہو کے رہ گئی ہے. تو استغفار پڑھنے سے یہ دیکھنا کہ آپ کی زندگی کیسے سکسیسفل ہوتی ہے، کس طرح سے آپ کامیابیوں کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو روحانی ترقی بھی حاصل ہوگی اور آپ کو دنیاوی ترقی بھی حاصل ہوگی. وہ اگر آپ کاروباری شخصیت ہیں یا آپ نوکری پیشہ ہیں یا آپ کسی اور مطلب ہے وہ کام کاروبار کرتے ہیں تو وہ رک چکا ہے، تو پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان تمام اعمال جو رک چکے ہیں ان میں کس طرح سے برکت ڈالتا ہے، آپ کی زندگی کس طرح سے وہ جو ہے نا وہ کامیابیوں اور کامرانیوں کی طرف بڑھتی ہے. ناظرین، دو چیزیں جو ہیں وہ ہم کو کامیابیوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، ایک درود پاک کو کثرت سے پڑھنا اور ایک توبہ استغفار کثرت سے کرنا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہماری زندگی میں کامیابیوں کا زینہ ہیں. ہم بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اپنی حاضری لگواتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے ہم توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، اللہ سے ہم توبہ طلب بھی کرتے ہیں. تو ناظرین، یہ دو اعمال جو ہیں وہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا میرے پاس آتے ہیں، اپنے مسائل لے کے آتے ہیں، تو میں سب سے زیادہ جو چیزیں ان کو پڑھنے کے لیے دیتا ہوں وہ درود پاک اور استغفار ہی ہوتا ہے. اگر آپ بھی ان دونوں جو ہیں درود پاک ہے اور استغفار ہے اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح سے کامیابیاں حاصل ہوں گی. تو ناظرین، اگر اس میں آپ پڑھنے میں کوئی دشواری ہو یا مزید آپ کو مجھ سے مشورہ لینا چاہتے ہوں یا اس حوالے سے میرے ساتھ کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہوں تو میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے نا وہ ڈسکرپشن میں بھی ہے اور میں ویڈیو کے سامنے بھی اس کو ایڈ کر دیتا ہوں. تو وہاں سے آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ویڈیوز میں بھی آپ جو ہے نا وہ وہاں سے کمنٹس وغیرہ کر کے بھی آپ مجھ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. ناظرین، ہماری محنت جو ہوتی ہے نا یہ تبھی کامیاب ہوتی ہے کہ جب آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اس پہ کمنٹس کرتے ہیں، ان کو لائکس کرتے ہیں، تو ہمارا جذبہ جو ہے نا وہ اور پروان چڑھتا ہے. ہم مزید محنت کے ساتھ اور مزید لگن کے ساتھ جو ہے نا اچھی اچھی چیزیں جو ہمارے تجربات میں سے ہیں، جو ہمارے اعمال میں سے ہیں، وہ ان کو لے کے آپ کے سامنے آتے ہیں تاکہ آپ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو جو ہے نا میری ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کریں، ان پہ کمنٹس بھی ضرور دیں، ان کو شیئر بھی ضرور کریں، چونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ آگے بڑھے گا، جتنے لوگوں تک جائے گا لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.